अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं कराची से मुताल्लिक अहम इशूज़ के ऊपर इस प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब जो हैं मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से सियासी मैदान में जो है मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। अभी जुम्मे के रोज़ जो है दीनी दरगाह में भी वीडियो लिंक के ज़रिए आवाम से मुखातिब हुए। साथ साथ हमने देखा कि उससे कबल जो है वो सहाफ़ियों से और दीगर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी रब्ता किया जा रहा है। क्या मुस्तकबिल करीब में सूरत हाल निकलती है? आज अहम सूरत हाल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ मामला ये है कि कराची हो या कोई और शहर, लोग मायूस होते जा रहे हैं, ना सियासी समाजी माशी सूरत हाल से मायूस होकर एक ख्याल आ रहा है कि मुल्क छोड़कर भाग सके। ये सूरत हाल खुद वतन अजीज़ के लिए कितनी ख़तरनाक है और इसके ऊपर क्या किरदार अदा किया जा सकता है और मुस्तकबिल करीब में क्या सूरत हाल देखेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अजहर मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया सर, एक्स सर्विसमैन है आप, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैं यहाँ से बात करना शुरू करना चाहूँगा कि इशरत साहब ने भी बात की मेरी पहचान पाकिस्तान। लोग भी ये जानना चाहते हैं ये किसी मुस्तकबिल करीब में किसी सियासी जमात का नाम है, ये किसी नज़रिए का नाम है? हम चाहेंगे इस हवाले से बात हो। और आपने भी इस तकरीब में खिताब किया, मकासद क्या हैं? अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रज़ा भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, जो आपने शुरू में फरमाया कि अभी इसी जुम्मे को मोहतरम डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने पहली दफ़ा कराची में वीडियो लिंक से खिताब किया, और जो आपने बात अभी कही मेरी पहचान पाकिस्तान जी, इनफैक्ट ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, और ये तमाम सब नेशनलिटी की, लिसानियत की, सूबाइयत की, पॉकेट्स की, बरादरीज़म की, ट्राइबल, इन तमाम चीज़ों की नफी करता है। हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना है। हमारा प्राइड, हमारा फ़ख्र, हमारा गुरूर अपने मुल्क पाकिस्तान पे है, और ये हमारा जो स्लोगन है, हमारा जो ये कैप्शन है, मेरी पहचान सिर्फ पाकिस्तान, ये सियासी जमात का नाम नहीं है, ये हमारा नजरिया है और ये पूरे मुल्क का नजरिया है सर, और हम इसको मजीद प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अजहर साहब, एक मामला ये है कि जिस पाकिस्तानी से हम बात करते हैं अक्सरियत हमें बताती है कि जी हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है, मगर वो ये वाली बात कहते हैं कि जनाब हमें बताइए कि हम डिग्रियां लेकर हाथों में बेरोज़गारी जो है वो काट रहे हैं, हमें बताइए कि हम बिजली के बिल्स अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा अदा करने पर मजबूर हो रहे हैं, हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, कैसे सूरत हाल को काबू करें कि जहाँ पर ताजर बिरादरी ये कहती दिखाई देती है कि हम टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो इतने संगीन कर दिए गए हैं कि अब तिजारत करना भी मुमकिन नहीं बन सक रहा। तो सर ऐसी सिचुएशन के अंदर चीज़ों को बेहतर अंदाज में कैसे किया जाएगा, और मुस्तकबिल करीब में जो नई सोच एक पनप रही है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से ये नाउमीदी का भी सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे अवाम, शहरियों को, यूथ को, कि जनाब क्या करें फिर? जनाब अली रज़ा, बात ये है, इस मौजू पे डॉक्टर इशरत ने बहुत रोशनी डाली। बात कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा नौजवान खास तौर पर, जो कि इस वक्त 60% हमारी पॉपुलेशन का है, कि जो एक हमारा खसूसी एजाज और अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 60% हमारी यूथ पे मबनी है, से फ्रॉम 18 ईयर्स टू 38 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है हमारे पे, और हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मायूसी है, नाउमीदी है, उसकी वजह गवर्नेंस है, और ये जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, आपने इशारा फरमाया टैक्सेशन का, बिजली के बिल्स का, उसमें स्लैब सिस्टम्स का, उसके बाद गैस के बिल्स का, पानी की फराहमी का, जो कि एक बेसिक एमेनिटीज ऑफ लाइफ है, वो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और फिर तनख्वाह से ज्यादा वाकई बिजली का बिल है और टैक्सेशन भी है। अब मसला ये है कि इसको किसी ने तो हल करना है। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जो कि हुकूमत तो है, बहरहाल लीगल है, तस्लीम शुदा है, तो हम तो कोई किसी किस्म की महाजराई या कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करते।
ہم تو ڈاکٹر صاحب کے تھرو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب محترم حکومت ان مسائل کو حل کریں، اور اس طرح نہیں حل کریں کہ کوئی سیاسی بیان نہیں دیں، کوئی نعرہ نہ دیں، ہمیں ایک روڈ میپ دیں۔ میں سر اظہر صاحب میں بالکل اسی سوال کی طرف آنے والا تھا، آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اسی عوام نے نا تبدیلی کے نعرے بھی دیکھے ہیں، اسی عوام نے بہت سارے نعرے دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے آپ قابل احترام ہے بہت زیادہ، اس کے باوجود میں یہ گنجائش پیدا کروں گا یہ سوال رکھنے کی کہ اس کے باوجود اب روڈ میپ کیا ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہوگی کہ جو فرق دے؟ پہلے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہیلم آف افیئرز میں ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ ہمیں روڈ میپ دیں، ہمیں بتائیں۔ اور ان کا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ایک ہفتہ 10 دن سے آئی پی پیز کی بات گشت اب لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو چکی ہے۔ ابھی اس کا تقریباً 90% ڈیٹا میڈیا پہ آ چکا ہے، جس سے زیادہ خوفناک اور صورتحال ہو نہیں سکتی ہمارے سب کے لیے کہ ہمارا جو قیمتی پیسہ ہے، جو غریب عوام کا پیسہ ہے، وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت سے، جو کہ لیجٹمیٹ حکومت ہے، اس سے روڈ میپ مانگتے ہیں، ہم ان سے ایک پلان مانگتے ہیں، ہم ان سے ایکشن پلان مانگتے ہیں۔ ہم کچھ سیاسی بیان یا کچھ اسٹریٹجی نہیں مانگ رہے، ہم کہتے ہیں جی ہمیں آپ بتائیں، آپ یہ حل کریں گے، اب اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا۔ اچھا سر، اظہر صاحب عشرت صاحب بھی بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں، اہم پوزیشنز پہ رہے، کافی عرصے کراچی کی تمام پولیٹیکل ڈائنامکس کو جانتے ہیں، ایک اچھے ریلیشنز ہیں۔ کراچی کا مقدمہ کیسے لڑ سکیں گے عشرت صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، اگر وہ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آئیں، یا پھر صورتحال یہ دیکھیں گے کہ جی ووٹنگ والے دن جو ہے ایک ووٹنگ لسٹ کے اندر ایک سیاسی جماعت کا اضافہ ہو جائے گا، یا صرف اس حد تک چیزیں ہوں گی؟ تھوڑا سا اس کو بھی ہم کلیئر کرنا چاہیں گے تاکہ ناظرین تک چیزیں جائیں۔ پلان کیا ہے آگے جا کر؟ سیاسی جماعت بنانا ہے، اس کو جماعت کو چلانا ہے، اس کے بعد ووٹرز کے ساتھ ایم پی ایم این ایز اسمبلی تک پہنچانے ہیں، کیا میپ کیا ہے سر؟ دیکھیں ابھی ہمارا جو اس وقت لاؤڈ تھنکنگ چل رہی ہے، برین سٹارمنگ چل رہی ہے، ہمارا اس وقت ایک ہم خیال گروپ ہے جو کسی بھی سیاسی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل وقت ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ان اینی کیس ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک اس دن خانقاہ میں سب کو خطاب فرمایا، ابھی ان کے پروگرام میں بزنس کمیونٹی سے بات کرنا بھی شامل ہے، اور ان کے پروگرام میں طلباء سے بات کرنا بھی شامل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بھی حل کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کم و بیش 15 سال انہوں نے صوبے پہ حکومت کی ہے، اور تمام سیگمنٹس کو وہ لے کے چلتے ہیں، ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور ایک ہمیشہ چیز کا حل نکالتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہی کہا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ یا تو حکومت ہمیں ان تمام چیزوں کا حل دے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام کے حل ممکن ہے، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی نا امیدی کی وجہ نہیں ہے، تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، ہمیں موقع دیں، ہم اس کو حل کر کے دکھائیں۔ اچھا اظہر صاحب، ایک نا معاملہ یہ بھی ہے، ایک ذہنوں میں ایک طبقے کے سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ روز قبل، کچھ عرصے قبل یہ دیکھا تھا کہ جب ایم کیو ایم، پی ایس پی اور فاروق ستار صاحب کی جو ناراضگیاں اور آپس میں اختلافات تھے وہ اس جدید کے نئی پارٹی، تو ایک عرصے کے بعد یہ بھی چیزیں ڈسکشن میں آ رہی تھی کہ جناب دیکھیں جی آپ نے ووٹرز کو ڈسٹریکٹ کر دیا، آپ نے ووٹرز کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ تینوں اپنے نقصان دے رہے ہو کراچی کے مقدمے۔ پھر یہ ہوا کہ جی ری یونین ہو گئی۔ اب ایسی کوئی صورتحال اگر سیاسی جماعت آتی تو پھر سے ایک ووٹ بینک، جو کہ عشرت صاحب ایک ان کا میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ایم کیو ایم سے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا مزاج علیحدہ رہنے کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور وہ اس وقت تمام یہ جو سیگمنٹس آپ نے بتائے ہیں ان میں سب سے سینئر حیثیت رکھتے ہیں، اور مجھے امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات چیت کے ساتھ یہ سب لوگ ہم خیال ہو جائیں گے، اور ہم ساتھ مل کے کام کریں گے۔ مقصد کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، مقصد ہے کہ ہم اپنے شہر کی، جو آپ نے کراچی کی بات کی اور بیسیکلی اور ملک کی بات اکثر، کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ان کے یہ جو معاملات ابھی آپ نے جتنے مسائل کی نشاندہی کی ہے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا عشرت صاحب کا میں سوشل اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا اظہر صاحب، اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارے لوگ ایم کیو ایم پاکستان کے اگر ناراض ہیں یا کوئی بات ہے، کیونکہ انہوں نے شکوہ ظاہر کیا ہوا تھا، مختلف انٹرویوز میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں عشرت صاحب کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو میں معافی تک مانگ لوں گا، تو آخر ناراضگی کن سے ہے؟ ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، سینئر لیڈر ہے جی سرف کی ہے،
آپ یہ سمجھیں کہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہ پرسنل ناراضگی کا باعث نہیں ہوتے، ان کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ وہ بڑے صاحب بصیرت ہیں اور بڑی پازیٹیو سوچ ہے ان کی، اور ہمیشہ وہ حل طلب سوچ ہوتی ہے ان کی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ انتظار کریں، وہ تشریف لے کے آئیں. ہم ان تمام سیگمنٹس کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، معذرت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے، اور یہ سارے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں گے، کیونکہ ایم سب کا ایک ہی ہے، ملک کی بہتری اور کراچی کی بہتری. جو کراچی پاکستان کو 30% منیمم ریونیو دیتا بالکل. ہے میرے حساب سے. اجل اور صاحب پھر یہ جو ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم بات بھی کریں گے اس کے اوپر، کہ اب دیکھیں نا آئی ٹی سے ریلیٹڈ مختلف سوشل سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ہے اب یوتھ کنونشنز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر. اب جماعت اسلامی بنو قابل کے نام سے یوتھ کو موٹیویٹ کر رہی ہے. کل جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی ایک یوتھ کنونشن کروایا گیا. مختلف گورنر ہاؤس کے اندر بھی بڑے آئی ٹی کے پروگرام چل رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے جلسے جلوس کر لیے، ہم بھی گئے، مگر آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے؟ اس کو نوکریاں نہیں مل پا رہی، اس کو ایسا سہولت سے وہ مواقع نہیں مل پا رہے کہ جہاں پر وہ اپنا کاروبار کر سکے. جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بڑھ رہے ہیں، ایک عام آدمی مڈل کلاس تباہ ہو کر رہ گیا ہے سر. تو اس حوالے سے کوئی پلاننگ چل رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں یوتھ پروگرام ایم کیو ایم نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، وی اپریشیٹ. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کل یہ آئی کہ اس میں کچھ زیادتی ہوئی قومی پرچم کے ساتھ. میں دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ اور کوئی کلپ پہ، وہ کچھ اچھا نہیں لگا. اور اگر یہ درست ہے تو یہ بڑا قابل مذمت ہے کہ قومی پرچم کی، قومی جھنڈی کی بے عزتی اور بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سر ایک اور بات اظہر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جناب کسی ادارے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی جو ہے محکموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آئینی اداروں کے پیچھے، اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا یہ پری پلان مہم ہے کوئی؟ جی میں بڑا سور پوائنٹ ہے جی، میں اس پہ خود بھی عرض کرنا چاہتا تھا اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے. بات یہ ہے کہ جس وقت ڈیسپوڈنسی، مایوسی، نا امیدی بڑھ جاتی ہے تو ملک دشمن عناصر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے آئینی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ آئینی اداروں سے اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں ایک بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ملک دشمن بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلح افواج کے خلاف غلط باتیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بالکل. جو کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مسلح افواج جو آپ جانتے ہیں، میرا تعلق بھی رہا، 34 ایئرس میں نے یونیفارم پہنا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ادھر بارڈر کے اوپر اپنے خاندان سے دور، اپنی فیملی سے دور، دھوپ میں، سردی میں، بھوک میں، پیاس میں 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. اچھا چلیں بارڈر تو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ آپ کو شہید ہونے کی اور لاشیں اٹھنے کی اور نوجوانوں کی قومی جذبے ہیں، خبریں بالکل. روز ٹی وی پہ نظر آتی ہیں. تو کیا یہ لوگ اس ملک کے محافظ نہیں ہیں؟ یہ اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، اس ملک کے لیے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہمارے محافظ ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے بھی، نظریاتی سرحدوں کو. اور اسی طرح دوسرا جو آئینی ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ. ہمیں عدلیہ کو بھی مضبوط کرنا ہے. وہ ہمارا ایک الٹیمیٹ امید ہوتی ہے، ایک الٹیمیٹ ہمارا ایک وہ ادارہ ہے جہاں سب نے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ ایک جو منفی مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف، یہ جو ایک دو دنوں میں جو آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، کچھ صاحب گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور فوج کے خلاف. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نوجوان لیفٹیننٹ کی آنکھ ضائع ہو گئی. مجھے بتائیں کوئی آپ کو کتنے بھی پیسے دے کوئی بندہ اپنی آنکھ ضائع کروا سکتا ہے؟ بہت بجا فرما رہے ہیں. اچھا سر ہم اس چیز کو بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ مثال کے طور پہ جس طرح آپ بات کریں گے جی ارشد صاحب کی پولیٹیکل جو فیوچر کیا بننے جا رہا ہے، تھوڑا سا ہم کیونکہ اس سے بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی یقینی طور پہ ان کو آپشن دیا ہوگا کہ جناب ویلکم کیا ہوگا. جس طرح اس تقریب کے اندر بھی جو ہے وہ ویلکم کی صدائیں ہم نے سننے کو ملی، اس طرح مختلف سیاسی جماعتیں ہوں گی. یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی موقع فراہم کیا ہوگا کہ جی
بھی آئیں. اسی طرح اگر ایم کیو لیٹ سپورٹ کہ اگر وہ کہتی ہے کہ جی آپ سر آپ ادھر سے ہی اسٹارٹ کریں, ادھر سے آ جائیں, کوئی معاملہ جس طرح ری یونین ہوئی تمام لوگ آ گئے, نہ ایسی چیز لگ رہی تھی کہ ناممکن ہو, تو کیا ہوگا آپشن, اور کیا میں تو اس کے بغیر ہی سلسلہ کوئی چلایا جائے گا سر؟ دیکھیں, ہم تو سب کے ساتھ مل کے چلنے والے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا تھیم بھی یہی ہے. وہ کبھی بھی ایک علیحدہ پاکٹ نہیں بناتے, اور علیحدہ پاکٹ بنانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں, اور صرف کراچی میں ہی نہیں کر رہے, لاہور اور اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں. تو ابھی ہمیں آپ کچھ وقت دیں, انشاءاللہ تعالی ہم کوئی آئسولیٹڈ گیم نہیں کرنا چاہ رہے, نہ کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مل کے چلیں, ورنہ تو پاکستان الیکشن کمیشن میں 150 سے زیادہ سیاسی پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں, اور جن کو شاید آپ 10 کے میں نے علاوہ وہی فرمایا نا کہ صرف ووٹنگ لسٹ کے اندر یا تو اضافہ ہو جائے گا ایک سیاسی اور جماعت کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سر میں ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں ہم پاکستان کی ماضی دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بڑی بڑی تحریکیں کراچی سے پنپتی ہیں. کراچی ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ریگارڈنگ پولیٹکس اور دیگر تمام چیزوں, معیشت کی بھی بات کر لیں. تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, ایک سوال, ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر اس وقت ایک ویکیوم دیکھا جا رہا ہے, اور اس کی پرسنٹیج اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو کیا ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت پولیٹیکل ویکیوم موجود ہے, بہت زیادہ؟ پولیٹیکل ویکیوم ضرور ہے, لیکن اتنا الارمنگ نہیں ہے. اس وقت دیکھیں آپ, کچھ مین سٹریم سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کا کراچی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جیسے مرکز میں جس پارٹی کی حکومت ہے, ان کا سندھ میں یا کراچی میں کوئی بھی بندہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر آپ مین سٹریم پارٹی ہیں تو آپ کراچی میں کیوں نہیں ہیں, اور دوسری جماعتوں کا حصہ ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح, لیکن بہرحال ہے. اینی ہو, بات یہ ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے, ان کا جتنا پازیٹو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو یہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے, جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنی ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھی ہوں, مل کے چلیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, اور کراچی کو بھی اٹھائیں, اور ملک کی بھی خدمت کریں سارے کے سارے. سر ایک اور بھی نا معاملہ یہ اظہر صاحب, کیونکہ بہت سارے, میں خود کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, ابھی بھی میری تعلیم جاری ہے, مختلف یونیورسٹیز کے اندر جانا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ برین ڈرین کا ایک معاملہ ہے کہ جی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. کیوں اپارچونیٹیز نہیں دے پا رہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ, ایسے کیوں اپارچونیٹیز کریٹ نہیں کر پا رہے کہ جناب یہاں رکیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر سے جو ہے وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جناب رکنا چاہتے ہیں, مجبوری کی حالت میں جا رہے ہیں, خوشی نہیں ہو رہی, پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے, وہاں سے کالز آ رہی ہیں کہ جی بڑی مشکل ہے, مگر کیا کریں, صورتحال ہی ایسی ہے کہ اب رکنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ہاربل کنڈیشن اس ایوان میں بڑے گروپس جو بیٹھے ہوئے ہیں, اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس کی سنگینیت اور اس پوری سچویشن کا اندازہ نہیں ہو پا رہا, یا کیا معاملہ ہے کہ اس کے حساب سے جو پالیسیز بننی چاہیے اور اس کا اندازہ اور اس کا جو شیڈو ہے وہ نیچے عوام تک آنا چاہیے, وہ بن بھی پا رہا ہے, یا کیا ہے معاملہ؟ سر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم علی چاہیں گے رضا, آپ کا. بات آپ کی بڑی درست ہے, اور نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا جو انٹیلیجنسیا ہی نہیں بلکہ لیبر کلاس بھی جا رہی ہے اور جانا چاہتی ہے. کیوں جانا چاہتی ہے؟ 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک اکنامک کنڈیشن, آپ کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے, ہماری قوت خرید ختم ہو چکی ہے, ہمارا کرنسی کا جو ریشو ہے فارن ایکسچینج کے ساتھ ملتا ہوا وہ بہت ڈی ویلیو ہو چکا ہے. جو میرا بجٹ آج سے 5 سال پہلے تھا وہ ٹرپل ہو چکا ہے اس وقت, جبکہ میرے پیسے اور آمدنی تو وہی ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کمانے کے لیے باہر جانا پڑے گا. اب اس بات کو ہماری جو اشرافیہ ہے, جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں, اور جو پارلیمنٹ میں زیادہ تر بیٹھتی ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اپرچونٹیز کریٹ کریں, اکنامک ڈسپیرٹی کو ختم کریں. یہ پارلیمنٹ سے ہوگا, یہ حکومتی سطح پہ ہوگا, اور اکنامک ڈسپیرٹی کو ختم کرے اور عدالت کے نظام کو بہتر سے بہتر بنائے تاکہ انصاف دہلیز تک پہنچے. میرٹ پہ چلے, میرٹ کا سسٹم ہو,
अजहर साहब अपॉर्चुनिटी दी जाए। अजहर साहब, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ बैठना होता है, वो कहते हैं जी हम इम्तिहान में, हमने अक्सर उनसे सवाल भी किया जी पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री, इसके ऊपर ऐसे वैसे लिख कर आते हैं। अब जब उनसे पूछते हैं कि जी आप इंतज़ामी सूरत हाल को भी देख रहे हैं, क्योंकि सर एक तो मिनिस्ट्री ठीक है जी ऐवान के, उसके अंदर जो ये ब्यूरोक्रेसी का रोल है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ अली रजा, आपने बात तो सही कही कि वजीर तो चला जाता है, आ जाता है, मगर वो जो ब्यूरोक्रेसी वो तो मेंटेन रहती है, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता सर। पाकिस्तान इज नॉट ए पुअर कंट्री, इट इज पुअरली मैनेज कंट्री, पुअरली गवर्न कंट्री। और ब्यूरोक्रेसी हमारी माशाल्लाह सीनियर वो ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं CSS करके आते हैं, निहायत ज्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं। अब मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन समहाउ सिस्टम उनका जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया है। उनमें पॉकेट्स बन गई हैं मुख्तलिफ पार्टीज की कि ये उधर एफिलिएटेड हैं, ये उधर ओरिएंटेड हैं। एग्जैक्टली ये हुकूमत आती है तो ये ब्यूरोक्रेट का ग्रुप गालिब आ जाता है, ये हुकूमत आती है तो इस ब्यूरोक्रेट ग्रुप गालिब आ जाता है। दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट। अगर आपको याद हो तो कायदे आजम ने फरमाया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एफिलिएशन विद एनीबॉडी यू हैव टू सर्व द कंट्री। एग्जैक्टली यू हैव टू सर्व द कंट्री। ये मेरा इसके बारे में, इससे ज्यादा आप मुझसे ना कुछ करवाएं तो बेहतर हो। बहुत ज़बरदस्त सर गुफ्तगू रही, हम कोशिश करेंगे आपको आगे भी लें, मगर अजहर साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि नाजरीन यकीनी तौर पे ये दिलचस्पी इस सवाल में रखते हैं कि अब मुस्तकबिल करीब में कोई ख़बरें जो मिलने वाली, हम चाहेंगे यहाँ से ही आगाज़ हो, यहाँ से बात हो। कराची का एक अहम चैनल प्रोग्राम में चीज़ें देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं कंसर्न, तो कराची वालों के लिए क्या खबर देते जा रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में अब राब्ते, टेलीफोनिक राब्ते MQM और दीगर हलकों से भी होना शुरू हो जाएंगे, मुलाकातों का सिलसिला कोई है एक्सपेक्टेड के इशरत साहब वतन अजीज़ में वापस आने के कौन सी डेट्स बता रहे हैं? हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, मुस्बत सोच वाले हैं और साथ मिल के चलने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला कराची को रिलीफ मिलेगा, राब्ते होंगे, सब मिल के काम करेंगे। और कराची आने के क्या प्लान है सर, कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? किन दिनों में कराची में जो है इशरत साहब लैंड करेंगे? देखें ये वो डॉक्टर साहब से पूछ के बताया जा सकता है, अभी मुझे नहीं पता कि वो कब लैंड करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल करीब में और इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमने कोशिश की कि कराची की जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हो सके, क्या प्लान्स हैं साबिक गवर्नर से इशरत लिबास साहब के, और नाज़रीन कोशिश की है कि आप लोगों के मुकदमे इस प्रोग्राम के ज़रिए लड़े। जो भी अच्छी बात कर रहा होता है हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि उसको अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। अब क्या चलने वाला है, क्योंकि मायूस कुन आवाम को एटलीस्ट बंदा ये वाली बात ज़रूर करता है कि जनाब एक होप देना ज़रूरी है इस सूरत हाल के अंदर, और वही कोशिश कर रहे हैं। जो कंसर्न लोग हैं, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, उनसे जो बन पड़ता है वो करें, क्योंकि इस वक्त एक आम आदमी की परेशानी जो है वो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि उसके घर में उसके बिजली के बिल उसको मार रहे हैं रोज़ाना, उसके लगने वाले टैक्सेशन उसको मार रहे हैं, उसको स्कूल्स कॉलेजेस की जो चीज़ें हैं उसके जो पैसे निकालना वो नामुमकिन बनते जा रहे हैं। सूरत हाल के अंदर क्या बनेगा, यकीनी तौर पे मायूस कुन सूरत हाल है। इससे बाहर निकालने के लिए जो शख्स काम कर रहा हो तो हमारी कोशिश होती है उनको अपने प्रोग्राम में सेगमेंट में हिस्सा ज़रूर बनाना। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ जुड़े रहिएगा, कुछ यूथ के ऊपर एक अहम सेगमेंट है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे।